वालेकुम। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आपको मालूम है कि ये साल भी इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए जो है वो गुज़रने वाला है। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप घर बैठकर भी उतना ही अच्छा पढ़ सकते हैं जितना अच्छा आप स्कूल आकर पढ़ते थे। बस कुछ फ़र्क है कि आप अपने दोस्तों के साथ जो क्लासरूम में जब हम जमात में बैठे होते थे, सबके सामने डिस्कशन होता था क्लास में, है ना? हम किसी टॉपिक पर, किसी मौजू पर बातचीत करते थे असातिज़ा के साथ, उस्ताद यानी टीचर के साथ, बच्चों के साथ, उसकी कमी थोड़ी रहेगी। वो भी आप पूरी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को फ़ोन के ज़रिए आप बताएं कि आपने इस नज़म में क्या पढ़ा और आपके दोस्त ने इसमें क्या सीखा। तो ये नज़्म है बच्चों, क्या है? माँ का ख्वाब इस नज़्म का नाम है और इसके जो शायर हैं वो अल्लामा इक़बाल हैं। कौन है इसके शायर? हाँ, इनका नाम तो आप बहुत पहले से जानते हैं, इनकी आपने बहुत सारी नज़में पढ़ी हैं। मोहम्मद इक़बाल, इनको अल्लामा इक़बाल भी कहते हैं। तो माँ का ख्वाब बच्चों जो नज़्म है, मैं एक बात की तरफ इशारा करके इस नज़्म की तरफ आ रहा हूँ। आप माँ का जो रिश्ता है बच्चे से या बच्ची से, वो सबसे ज़्यादा करीब अगर कोई होता है किसी बच्चे के, वो उसकी माँ होती है ना? आम तौर पर। तो ये बड़ा जो है वो इस तरह का रिश्ता है कि बहुत करीबी माना जाता है और एक बच्चा या बच्ची अपनी माँ के बग़ैर और माँ अपने बच्चों के बग़ैर कहते हैं कि गुजारा नहीं कर सकती, नहीं रह सकती। माँ को अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत होती है, ये आम बात है, हम सब जानते हैं। माँ की ममता मशहूर है, माँ की मोहब्बत, माँ का प्यार। इस नज़्म के अंदर एक पैगाम है, मैं इशारा कर रहा हूँ। आपको याद होगा बच्चों जब आप छोटे थे या अभी आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, वो गिर जाता है कभी कभी, खुदा ना खास्ता चोट लग जाती है, बच्चा गिर जाता है, तो आपने देखा होगा कि इतनी ज़ोर से बच्चा नहीं चिल्लाता तकलीफ़ के अंदर, जितनी ज़ोर से उसकी माँ जब उसको देखती है तकलीफ़ के अंदर, गिर गया बच्चा, उंगली चुभ गई, दरवाजे के अंदर उंगली आ गई, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या कुछ और हो गया, तो जितनी तेज़ माँ चिल्लाती है उतनी तेज़ बच्चा नहीं चिल्लाता। आपने देखा है ना ऐसा? तो माँ को चिल्लाता हुआ देखकर या माँ का चेहरा देखकर वो बच्चा और ज़्यादा रोने लगता है। देखा है ना ये? इस नज़्म की तरफ, इस नज़्म में उसी की तरफ इशारा है। एक सबक, एक पैगाम माँओं के लिए भी है कि बच्चों को अगर ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार दिया जाए तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका न दिया जाए तो वो कमज़ोर हो जाते हैं। आइए नज़्म पढ़ते। माँ कहती हैं कि मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा इज़्तिराब, ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं, लरज़ता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना मुहाल, जो कुछ हौसला पा के आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी, ज़ुमर्रुद सी पोशाक पहने हुए, दिए सब के हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे इस जमात में आया नज़र, वो पीछे था और तेज़ चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था, कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, पिरोती हूँ हर रोज़ अश्कों के हार, न परवाह हमारी ज़रा तुमने की, गए छोड़ अच्छी वफ़ा तुमने की, जो बच्चे ने देखा मेरा पेचोताब, दिया उसने मुँह फेर कर यूँ जवाब, रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी, ये कहकर वो कुछ देर तक चुप रहा, दिया फिर दिखाकर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, दिए को तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। शायर का नाम अल्लामा इक़बाल। आइए नज़्म को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान नज़्म है, फिर भी मैं ज़रा जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। पहला शेर है बच्चों, दो मिसरों से मिलकर एक शेर बनता है। ये पहला मिसरा
میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب، یہ دوسرا مصرع، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، دونوں کو ملا کر کیا بنا بچوں؟ ایک شعر بنا۔ کیا بنا؟ شعر۔ ٹھیک ہے، اب ماں کہتی ہے، ماں کہتی ہے کہ ایک دن جب میں سوئی، ماں بیان کر رہی ہے، شاعر ماں کی زبان میں بیان کر رہا ہے کہ ایک دن جب ماں سو گئیں، ماں بتا رہی ہے کہ جب ایک دن میں سوئی تو میں ایک رات کو میں نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ میری تکلیف، میری بے چینی، میرا اضطراب، میری بے چینی بڑھ گئی۔ وہ خواب ایسا تھا کہ جس نے مجھے ڈرا دیا، جس نے مجھے بے چین کر دیا، جس نے میرا چین لے لیا۔ بے چین، جس کے اندر چین نہ ہو، بے چین ہے نا، تو بڑھا اور جس سے میرا اضطراب۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میری تکلیف، میری بے چینی بڑھ گئی۔ اس خواب کو دیکھ کر میں بے چین ہو گئی۔ کیا تھا اس خواب میں ایسا؟ میں نے دیکھا میں نے کہ میں کہیں جا رہی ہوں، یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، اور راستہ نہیں مل رہا کہ کدھر جاؤں، سمجھ میں نہیں آ رہا، راہ ملتی نہیں، چلنے کا راستہ نہیں معلوم کہ کدھر چلوں، ہر طرف اندھیرا ہے، راستہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لرزتا تھا اس اندھیرے میں، کیا ہوا کہ ڈر سے لرز رہا تھا میرے جسم کا بال رونگٹے ہوتے ہیں نا ہمارے جسم کے اندر، چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں پورے جسم پر، تو جب ڈر لگتا ہے تو وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے، لرزنے لگے۔ لرزنا مطلب ایک طرح سے گھبراہٹ ان میں پیدا ہو گئی، وہ کبھی سی پیدا ہو گئی۔ میرے جسم کا بال یعنی میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی جب میں اس راستے پر چل رہی اندھیرے میں۔ قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، اور مجھے اتنی دہشت، اتنا خوف، اتنا ڈر تھا کہ میرے قدم کا آگے بڑھانا، میرے پیروں کو، مجھے اپنے قدم کو آگے بڑھانا مشکل تھا، محال تھا، مشکل تھا۔ ہوتا ہے نا ایک قدم آگے بڑھانا، جب ہم ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہماری آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی نا۔ ہاں، جب آپ کہیں باہر کھیل رہے ہیں اور آپ کو بتا دیا کسی نے، ارے تیرے پاپا آگے گھر پہ بلا رہے ہیں تجھے، اب جب آپ گھر میں گھستے ہیں تو ایک ایک قدم آگے رکھنا کیسا ہوتا ہے؟ محال ہوتا ہے۔ آپ کو پتا آپ نے کوئی غلطی کری ہے، آپ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، ایک ایک قدم آگے بڑھانا آپ کے لیے محال اور مشکل ہو جاتا ہے۔ محال، مشکل، محال، دہشت، خوف۔ آگے دیکھیے، پھر میں نے ہمت کری، حوصلہ کرا، جو کچھ حوصلہ پا کر میں ہمت کر کے آگے بڑھی۔ تھوڑا بہت حوصلہ میرے اندر آیا، میں نے ہمت سے کام لیا اور میں آگے بڑھی تو دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک لڑکوں کی قطار، ایک لڑکوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ قطار ہے، کیا ہے؟ لائن لگی ہوئی ہے ایک لڑکوں کی، کچھ لڑکے ہیں جو قطار میں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا ہے وہاں پر؟ اور ان کی پوشاک، ان کا لباس کیسا ہے؟ زمرد، ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے بچوں، ہرے رنگ کا چمکدار، اس کو زمرد کہتے ہیں، کہ ان کی جو پوشاک ہے وہ چمکدار ہرے رنگ کے قیمتی کپڑے معلوم ہوتے ہیں، جیسے قیمتی پتھر کا رنگ ہوتا ہے ہرا، اور وہ پوشاک، وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور سب کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ دیے ہیں، سب کے ہاتھوں میں دیے ہیں اور وہ جل رہے ہیں۔ ہاں، روشنی سی ہو رہی ہے ان کے آس پاس، اور وہ دیے جو ہے ان کے ہاتھوں میں جل رہے ہیں، یعنی ہر ایک جو ہے خوش و خرم ہے۔ دیے جلنے سے مراد بچوں یہ ہے کہ ہر ایک بچہ خوش ہے، اپنے کام میں مگن ہے، لگا ہوا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ چپ چاپ سب کے سب آگے پیچھے رواں ہیں، یعنی جو پیچھے ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، آگے پیچھے رواں، جو آگے ہے وہ آگے چل رہا ہے، اور جو پیچھے ہے وہ اس کے پیچھے، یعنی سب کے سب اس قطار کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں۔ خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہے تھے، وہ اس قطار میں کہاں جا رہے تھے، یہ تو اللہ جانے، خدا جانے کہ ان کو کہاں جانا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھی کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور ان کا لباس اس طرح کا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا منظر ہے، یہ سب سمجھ میں میرے نہیں آ رہا تھا، اور میں سوچ رہی تھی۔ اتنے میں کیا ہوا، میرا بیٹا، فارسی میں پسر بیٹے کو کہتے ہیں، میرا بیٹا مجھے اس جماعت میں، اس قطار میں، اس لائن میں، ان بچوں کے گروپ میں، جماعت میں نظر آ گیا، اور نظر آیا تو کیا ہوا، وہ پیچھے تھا۔ وہ کہاں پر تھا بچوں؟ وہ پیچھے تھا، اور تیز چلتا نہ تھا، دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا۔ عجیب منظر میں نے دیکھا، میرا بچہ سب سے پیچھے تھا اور چل بھی نہیں رہا تھا، کھڑا ہوا تھا۔ سب کے سب تو اپنی راستے پر، اپنی منزل پر آگے بڑھ رہے تھے، قدم بڑھا رہے تھے۔ آگے بڑھنے کا مطلب بچوں ترقی کرنا، ہاں، اپنی منزل کی طرف جانا، اپنے کام کو پورا کرنے کی طرف جانا، لیکن میرا معصوم بچہ وہ آگے بڑھتا نہ تھا، وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، وہ تو وہیں کھڑا ہوا تھا۔
کیوں؟ اور اتنا ہی نہیں، اس کے ہاتھوں میں جو دیا تھا وہ بھی جل نہیں رہا تھا، وہ دیا بجھا ہوا تھا۔ ہر بچے کے ہاتھ میں دیا جل رہا تھا نا، لیکن میرے بچے کے ہاتھ میں دیا جو تھا وہ بند تھا، وہ بجھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو پہچانا، جب میں اس کو پہچان گئی، میں نے اس کو پہچان کر کہا، میری جان، میرے پیارے بیٹے، میری جان، مجھے چھوڑ کر تم کہاں آ گئے؟ میں بھٹک رہی ہوں، تم یہاں ہو، تم مجھے چھوڑ کر میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ تم مجھے چھوڑ کر، مجھے بغیر بتائے یہاں کیسے آ گئے؟ خواب تو بچوں سچ کی طرح ہوتا ہے نا، سچ لگتا ہے سب کچھ۔ تو ماں کو لگا کہ میرا بچہ یہاں اکیلا کہاں آ گیا، مجھے اس نے بتایا نہیں، میرے بغیر آ گیا، اس کو ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرنا چاہیے، ہر وقت میرے ساتھ رہنا چاہیے، ہے نا؟ تو میں نے شروع میں کیا کہا تھا، جہاں پیغام ماں کے لیے وہاں بچوں کے لیے بھی ہے، بچوں آپ کے لیے بھی۔ اگر آپ سوچیں ہر کام میرے ماں باپ کر دیں، میرا بڑا بھائی کر دے اور میں کچھ نہ کروں، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکیں گے۔ آپ ہر کام میں ڈرتے رہیں، گھبراتے رہیں، صحیح کام کی بات کر رہا ہوں میں، ہاں غلط کام کی نہیں، کہ آپ ابھی 12-13 سال کے ہیں اور آپ اسکوٹی چلانا چاہتے ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں اچھے کاموں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اکیلے نہیں کرنا چاہتے، نہیں امی آپ کر دو، نہیں کپڑے بھی امی آپ، موزے آپ پہنا دو، مجھ سے بٹن نہیں لگ رہے بٹن لگا دو، ٹائی نہیں بندھ رہی، جو بچے ٹائی لگاتے ہیں مثال کے طور پر، یا اور کوئی کام ہے بچے، میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بچے جو بالکل انجان اور ایسے بنے ہوتے ہیں کہ ہر کام اپنا ماں باپ سے کراتے ہیں، خود کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے بھی سبق ہے۔ آپ اب ہمت حاصل نہیں کر سکیں گے آگے بڑھنے کی، ہاں کمزور رہیں گے اگر ایسا ہی رہا تو۔ ابھی یہ بچہ آپ کو سبق دے گا، دیکھیے گا، یہ ہرے لباس پہنے ہوئے سارے بچے قطار میں کھڑے ہیں اور سب کا دیا جل رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے تو مجھے چھوڑ کر کہاں آ گیا، میں تیری جدائی میں، تیرے بغیر، جب تو مجھ سے دور چلا گیا، میں تیری جدائی میں میرے بچے بے قرار رہتی ہوں، مجھے چین نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ قرار یعنی سکون، اور بے قرار یعنی جس میں سکون نہ ہو، بے لگا کر متضاد، اپوزٹ بن گیا، متضاد بن گیا۔ کیا بن گیا بچوں؟ متضاد یعنی الٹا، ہاں بے لگ کر الٹا بن گیا۔ اس کا مطلب ہے جس میں سکون نہ ہو، میں تیری جدائی میں میرے بچے، میں تیرے بغیر بے قرار رہتی ہوں، مجھے سکون نہیں ملتا، اور میں ہر روز پروتی ہوں اشکوں کے ہار۔ اشک کہتے ہیں آنکھوں سے نکلنے والا پانی، اور میں وہ جو آنکھوں سے نکلتے ہیں آنسو، وہ جو موتی کی طرح، یہاں شاعر نے بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے کہ وہ موتی کی طرح ہیں، اور میں ان موتیوں کے ہار پرو رہی ہوں، یعنی ان آنسوؤں کو گن گن کر رکھ رہی ہوں، ہر آنسو کی مجھے جو ہے وہ خبر ہے، اتنے میرے آنسو نکل رہے ہیں کہ گویا کہ وہ موتی، وہ قیمتی موتی ہوں، اور میں ان موتیوں سے ہار پرو رہی ہوں۔ مجھے ان آنسوؤں کی بہت قدر ہے، تیری یاد میں جو میرے آنسو نکل رہے ہیں میرے بچے، میں تیری جدائی میں بے قرار ہوں، سکون نہیں ہے، اور میں روتی ہوں، اور آنکھوں سے میرے آنسو نکلتے ہیں، اور میں ان آنسوؤں کو بڑے سنبھال کے گویا کہ رکھ رہی ہوں۔ اتنے آنسو کہ ان سے ہار پروئے جا سکتے ہیں، آنسوؤں کے ہار، آنسوؤں سے جو موتی کی طرح پانی نکلتا ہے۔ اور میرے بچے، تو نے ہماری پرواہ نہ کی، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی، تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، یہ کیسی وفاداری ہوئی؟ وفا سمجھتے ہیں وفاداری، کسی کا، ہاں وفاداری کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، ساتھ نبھانا، ضرورت کے وقت، ہر وقت ساتھ نبھانا، جب ہمیں ضرورت پڑے اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں، یہ ہے وفاداری، ہے نا؟ تو ماں باپ تو ہمارے ساتھ شروعات سے کھڑے رہتے ہیں، تو اسی لیے ماں کہہ رہی ہے کہ تم نے ذرا بھی ہماری پرواہ نہ کی، نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی، چھوڑ کے چلے گئے، یہ اچھی وفا تم نے کی، یہ بہت اچھی وفاداری تم نے کر دی، یعنی تم نے وفاداری نہیں کری، تم نے ہمارے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا، تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، جب بچے نے میرا پیچ و تاب، میرا یہ غصے میں آگ ببولا ہونا، پیچ و تاب مطلب میں بہت جو غصے میں بھڑک رہی تھی، اندر ہی اندر غصے میں تھی، لیکن غصے کو دکھا نہیں رہی تھی نا، ہم ماں تو غصے میں بھی ہے تو چھپا رہی ہے، کیونکہ اس کو ابھی پیار آ رہا ہے بچے پر، وہ غصہ بھی ہے اور پیار بھی ہے، تو غصے کو چھپا رہی ہے۔ تو جب بچے نے میرا یہ اندر ہی اندر آگ ببولا ہونا، غصے میں جلنا دیکھا، تو اس نے منہ پھیر کر، منہ دوسری طرف کر کے یوں جواب دیا اس نے کہ میری ماں، تجھ کو میری جدائی رلاتی ہے؟ تم میری جدائی میں روتی ہو؟ اگر ایسا کرتی ہو، ایسا کر رہی ہو، تو میری ماں، میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں میرے لیے کچھ بھلائی نہیں ہے، اس میں تمہارے آنسوؤں میں میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں چلا گیا، یا کسی کام کو کرنے کے لیے چلا گیا، کسی اچھے کام کے، اچھے مقصد کے لیے باہر چلا گیا،
اور تم کو میری جدائی رلا رہی ہے تو یہ میرے لیے بھلائی نہیں. آپ خود ہی سوچیں نا, بچہ اسکول جاتا ہے, اگر ماں برداشت نہ کرے بچے کی جدائی وہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی, تو مدرسے جاتا ہے, بہت سارے بچے مدرسے میں ہاسٹل میں رہتے ہیں, ماں اگر جدائی برداشت نہ کرے تو کیا وہ بچہ کبھی پڑھ پائے گا؟ وہ بچہ جو حفظ کرنے گیا, وہ بچہ جو اعلیٰ تعلیم ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے گیا, ماں اگر اس کے بغیر آنسو بہاتی رہے اور اپنے لال کو اپنے سے بالکل دور نہ کرے تو بچوں کیا وہ کچھ سیکھ سکے گا؟ نہیں, وہ کچھ نہیں کر سکے گا. کئی بار بچوں کو باہر جانا پڑتا ہے, کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ ماں سے دور بھی رہنا پڑتا ہے, تو اسی لیے بچہ کہہ رہا ہے ماں تجھ کو جو جدائی میری رلا رہی ہے یہ بہت زیادہ جو محبت لاڈ پیار ہے, اے ماں تمہارا میرے لیے, آپ سمجھتی ہو کہ اس میں میرے لیے بھلائی ہے, نہیں, اس میں میرے لیے بھلائی نہیں ہے, ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار میں میری ماں میرے لیے بھلائی نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا, اتنا کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ ہو گیا, اور پھر دیا دکھانے لگا. دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا کہ دیا دکھا کر کہ تم جو دیکھ رہی ہو کہ میرا دیا بجھا ہوا ہے, میں ترقی نہیں کر پا رہا, میں اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پا رہا, میں آگے نہیں بڑھ پا رہا, میں ہمت اور حوصلے والا طاقتور نہیں بن پا رہا, تو میری ماں اس کی وجہ جان لو. سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے, تم سمجھتی ہو کہ اس دیے کو کیا ہو گیا؟ میری ماں سچائی تو یہ ہے کہ تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے, کہ اسے تمہارے ہی آنسوؤں نے بجھا دیا ہے, تمہارے ہی ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار نے مجھے کچھ بننے نہیں دیا, مجھے کچھ سیکھنے نہیں دیا, ہر کام میرا تم کر دیتی ہو, ذرا سی تکلیف مجھ پر آ جائے تمہیں برداشت نہیں ہوتی ہے, تو میں تو ماں اس طرح کمزور ہی رہوں گا نا. تو میرا جو یہ دیا جو بجھا ہوا ہے اس میں روشنی نہیں ہے, میری ماں یہ جو تم آنسو میرے لیے بہا رہی ہو اس کی وجہ یہ آنسو ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار, ضرورت سے زیادہ بچوں کو نازک ماحول میں رکھنا, ضرورت سے زیادہ ان کا خیال رکھنا اور ان کو اپنی ذمہ داری نبھانے کا موقع نہ دینا, یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. اور اسی طرح بچے بھی اگر خود ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار چاہیں, طلب کریں, ہر خواہش کو اپنے ماں باپ سے پورا کرانا چاہیں اور ہر کام اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیں اور خود کچھ نہ کریں, وہ ترقی نہیں کر سکتے, وہ مضبوط بچے نہیں بن سکتے, وہ آئندہ زندگی میں پریشانی تکلیف جب آئے گی اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. جب انہیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسے ایسے موقع آئیں گے کہ انہیں ہمت سے کام لینا ہوگا تو وہ نہیں لے پائیں گے. سمجھ میں آئی بچوں آپ کو نظم؟ ہاں, تو اب آپ معنی یاد کریں گے. شب رات اضطراب بے چینی, لرزنا کانپنا, راہ راستہ, اور سیاہی کالا پن یا اندھیرا, سیاہ رنگ کالا رنگ, دہشت خوف ڈر. ہاں تو بچوں یہ دیکھیے آپ کو یہاں مصرے مکمل کرنے ہیں. مصرع میں نے آپ کو بتایا تھا نا اوپر, 2 مصروں سے مل کر ایک شعر بنا تھا. میں سوئی جو ایک شب, ہاں میں سوئی جو ایک شب, ہاں آپ اوپر یہ نظم کے اندر سے آپ اس کو خود پورا کریں گے, میں اس کو نہیں کرا رہا. بڑھا اور جس سے میرا اضطراب ہے نا, یہ پورا ہنٹ دے دیا ہے میں نے آپ کو, اشارہ دے دیا ہے, آپ اس کو مکمل کریں گے. آگے دیکھیں گے بچوں تو نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے, سینٹنس بنانے, جملے بنانے ہیں. اضطراب کا مطلب بے چینی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنے حساب سے خود بنائیے کہ پیٹ کے درد, میرے پیٹ کا درد بڑھنے لگا, یا کچھ بھی جس سے میرا اضطراب جو ہے وہ پیٹ کا درد بڑھنے سے میرا اضطراب بھی بڑھنے لگا, یا ماں کی بے چینی, ماں کا اضطراب بڑھنے لگا. محال مشکل, تم تو میرے گھر آتے ہی نہیں, تمہارا میرے گھر آنا بڑا محال ہو گیا, بڑا مشکل ہو گیا, کیا بات ہے, کیوں تمہارا میرے گھر آنا محال ہے بھائی, یار یہ کام کرنا بڑا محال ہے, بڑا مشکل ہے. اجل کہتے ہیں بچوں موت کو, ہے نا, اجل کہتے ہیں موت کو. پیچ و تاب کا مطلب ہے غصے میں آگ ببولا ہونا, اندر ہی اندر جب آپ کا غصہ بہت بڑھ رہا ہو اسے ہم پیچ و تاب کہتے ہیں. آگے دیکھیے متضاد لکھنے ہیں, اپوزٹ لکھنے ہیں. وفا, آپ جانتے ہیں وفا کا مطلب وفاداری, تو بے وفائی ہے. بھلائی, برائی, جدائی, کس طرح آپ بے قرار, قرار, سکون, دور, پاس, جواب, سوال, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. جدائی, ملن ہو سکتا ہے, جدائی کا ملن, ہے نا, جب جدائی کا مطلب دور ہونا, ملن کا مطلب ملنا. غور کرنے کی بات بچوں آپ پڑھ لیجئے گا, ویڈیو زیادہ بڑا ہو رہا ہے اس لیے میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں. اب ہم اس کے سوال جواب ایک بار دیکھ لیتے ہیں. آئندہ آپ سوال جواب خود لکھنے کی کوشش کریں گے, آج میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. خواب میں ماں نے اپنے آپ کو کس حال میں دیکھا, خواب میں ماں نے اپنے آپ کو کس حال میں دیکھا تھا؟ ہاں, ایک اندھیری جگہ پر دیکھا
جس سے وہ بہت ڈری ہوئی تھی، جہاں پر وہ بہت ڈری ہوئی تھی. آپ اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں اس کو بچوں، اس کے علاوہ بھی جواب ہو سکتا ہے، یہ بس نمونہ ہے. ماں نے آگے بڑھ کر کیا دیکھا؟ بچوں کی قطار دیکھی جس میں سب بچے قطار میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ زمرد پوشاک پہنے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں کیا تھے؟ دیے تھے. ماں نے اپنے بیٹے کو کس حال میں پایا تھا؟ سب سے پیچھے کھڑا تھا وہ، اس کا دیا بجھا ہوا تھا، ہے نا، اور وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا. ماں کی بے قراری کا سبب، وجہ کیا تھی؟ کیا ہے وجہ؟ کہ اس کا بیٹا اس کو چھوڑ کر بہت دور آ گیا ہے، وہ جدائی میں رو رہی ہے. اور جب اس نے یہاں اس کی حالت دیکھی تو وہ اور زیادہ بے قرار ہو گئی، اور زیادہ جب اس نے دیکھا دیا اس کا بجھا ہوا ہے اور وہ سب سے پیچھے ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ بچے نے بتایا کہ ماں تمہارے آنسوؤں نے اس دیے کو بجھا دیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، ختم کر رہے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. شکریہ.